आउज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम प्यारे नाज़रीन, हमारे चैनल में खुश आमदीद। आज हम आपके साथ शेयर करने जा रहे हैं एक फ़कीर के इश्क का वाक़या बाज़ुबानी पीर मोहम्मद अजमल रज़ा कादरी। तो हमारी वीडियो अच्छी लगे तो इसको लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो आए चलते हैं वीडियो की तरफ। ना वो अपना होता ही नहीं, अपनों से दलील मान ली उसने, बगैर दलील के, बगैर हीलो हुज्जत के। ये एक बात है, मैं इसको समझाऊंगा नहीं, ना खोलूंगा, बस कह के गुजर जाऊंगा। इसको समझ नहीं, अगर आपकी समझ में आए तो। जिसने अपनों से दलील मांगी ना, जिसने वजाहत मांगी, जिसने सबूत मांगा, वो अपना था ही नहीं। वो क्या जरूरत पड़ी थी कि वो दलील मांगता, वजाहत पूछता। हजरत नजमुद्दीन कुबरा रहमतुल्लाह अलैह के मुरीद थे हजरत इमाम फखरुद्दीन राजी। इतने बड़े इमाम हो के एक फकीर के गुलाम थे। तो फरमाते हैं आखिरी वक्त आया तो शैतान आ गया। मैं उसको कहता था रब है, तो शैतान भी तो बड़ा आलिम है ना, तो वो दलील तोड़ देता था। फरमाते मैंने 360 दलीलें दी, उसने सारी तोड़ दी। तो फिर मैंने अपने शेख की तरफ तवज्जो की। मैंने कहा हुजूर कोई नजर करम फरमाए। तो शेख नजमुद्दीन कुबरा फरमाने लगे इस बेईमान को कह दे मैं अपने रब को बगैर किसी दलील के रब मानता हूं, तो दलील की जरूरत ही नहीं, बस मेरा रब है तो रब है, खत्म हो गई बात। नबी रहमत अलैहिस्सलाम फरमाने लगे मैंने जिसके सामने भी दीन पेश किया उसने दलील मांगी। फरमाया ये वाहद मेरा अबू बकर सिद्दीक है, मैंने इसे कहा है कलमा पढ़ लो, इसने दलील मांगी नहीं, फौरन ही कलमा पढ़ के मुसलमान हो गया। कोई दलील नहीं, कोई मौजज़ा नहीं, कोई तलब नहीं, कोई शय नहीं। सारी जिंदगी मुतमईन ही नहीं हो पाए लोग, सारी जिंदगी इत्मीनान ही नहीं हो सका। इसको भी सुना, उसको भी सुना, इससे भी सवाल पूछा, उससे भी पूछा। भाई तू मुतमईन होना नहीं चाहता, तू बहस करने के लिए इल्म सीख रहा है, इसने अमल करने के लिए सीखना होता है। उसको तो एक हरफ ही बड़ा काफी होता है, तो एक लफ्ज की जरूरत होती है। एक जुमले में सारी जिंदगी लोग गुजार देते। हजरत अबू बकर सिद्दीक रदी अल्लाह ताला अन्हु ने बहस वाला दरवाजा नहीं खोला। हुजूर ने कहा कलमा पढ़ो, तो उन्होंने कलमा पढ़ा और मुसलमान हो गए। कोई दलील, कोई वजाहत, किसी चीज की कोई हाजत है, खत्म हो गई बात। असल मसला पता क्या है, जो लोग सोच समझ के चलते हैं ना, तो सोच कितनी है इंसान की, तो कितना काम दे। ये जो वारफ्तगी होती है ना, ये जो मोहब्बत होती है, ये जो प्यार होता है, ये जिंदगी को आसान कर देता है। सोचने समझने के दायरों से आदमी निकल जाता है। उसका काम वो कहता है कि मैंने सोचना नहीं, मैंने मानना है। मैंने रब रसूल की जात के बारे में सोचना नहीं, मैंने मानना है। तो मानने वाले लोग जो होते हैं वो फायदे में होते हैं। तो अमल कर रहे हैं, बात मानी, अमल किया। अकल का बेशुमार और बेदरेग इस्तेमाल, अपनी छोटी अकल से बड़े मसले हल करने की कोशिश करना, इंसान को नुकसान देता है। बहुत सारी जगहों पे वो उलझ जाता है। हर जगह अकल इस्तेमाल करना, लेकिन रब रसूल के मामले में ना इस्तेमाल करना, वरना नुकसान हो। अकल छोटी है और अल्लाह रसूल की जात बड़ी है। कभी भी उस दायरे में बंद करने की कोशिश ना करना। जनाब अबू बकर सिद्दीक रदी अल्लाह ताला अन्हु हर मामले एक हदीस बुखारी की, शायद मैंने पहले भी अर्ज की थी, लेकिन चूंकि वो उन्वान के लिहाज से एक बहुत बड़ी दलील है, दोबारा अर्ज करता हूं। नबी पाक अलैहिस्सलाम ने 1500 के करीब सहाबा से फरमाया था कि चलो उम्रा करने चले। 1500 के करीब सहाबा थे। हुजूर ने फरमाया ihराम बांधो भाई, उम्रा करना है। हुदैबिया के मकाम पे गए तो कुरैश मक्का ने रोक लिया, नहीं करने देंगे। जब बात बहुत आगे बढ़ी तो फिर शर्तें लिखी गई। शर्तें बड़ी सख्त हैं कि जो मुसलमान मक्के से मदीने आएगा, मदीने वाले वापस करेंगे, और अगर कोई मुसलमान मदीने से मक्के चला गया तो मक्के वाले वापस नहीं करेंगे। हम उनके लोग देंगे, वो हमारा बंदा देंगे नहीं। ये शर्तें थी, सहाबा परेशान थे।
اب جب شرطیں طے ہو گئی، شرطیں بھی سخت ہیں، نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا بھی احرام کھول دو، فلائٹ کل نہیں جانی، پرسوں نہیں جانی، یعنی ہم اس سفر میں عمرہ کر ہی نہیں رہے، احرام کھول دو۔ تو امام زرقانی کہتے ہیں سب لوگ پریشان تھے، سب سے پہلے حضرت ابو بکر صدیق اٹھے، سب سے پہلے اٹھے، اٹھ کے احرام کھولا۔ ایک شخص نے کہا آپ کو بڑی جلدی ہے، تو آپ فرمانے لگے جلدی والی بات ہی کوئی نہیں، حضور کے کہنے پر باندھا تھا، نبی پاک کے کہنے پر کھول دیا ہے، ختم ہو گئی بات۔ حضور نے فرمایا باندھ لو تو ہم نے باندھ لیا، حضور نے کہا کھول دو تو ہم نے کھول دی، جلدی والی کیا بات ہو۔ صحیح بخاری کے لفظ ہیں، حضرت عمر کہتے ہیں کہ میری سمجھ میں بات نہیں آتی تھی، دب کے صلح کیوں کریں، ہم تو 313 تھے، تو ہم نے بدر میں ان کو بھگا دیا تھا، اب تو ہم 1500 ہیں، تو ہم ان سے قتال کریں گے، لڑائی کریں گے، جنگ ہوگی۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں حضور نے شرطیں طے کر لیں، بات لکھی گئی، میں نبی پاک کے حجرے میں داخل ہوا، خیمہ لگا ہوا تھا، میں نے جاتے ہی اپنی جذبہ جہاد کا اظہار کیا اور بڑے جلال میں یا رسول اللہ آپ سچے رسول ہیں؟ بالکل سچا ہوں، قرآن سچا ہے، بالکل سچا ہے، اسلام سچا ہے، بالکل سچا ہے، حضور ہم دب کے صلح کیوں کریں؟ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا عمر تجھے تیری ماں روئے، میں اللہ کا رسول ہوں، میں وہی کہتا ہوں جو میرا رب مجھے حکم ارشاد فرماتا ہے۔ کہتے میں نے فوراً عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے فرمایا نہیں تھا کہ عمرہ کریں گے، تو حضور نے فرمایا کہا تھا عمرہ کریں گے، یہ تو نہیں کہا تھا کہ اسی سال ہی کریں گے، کریں گے تو کریں گے۔ جناب عمر کہتے میں واپس تو آ گیا، پر وہ میرے اندر جو جذبہ جہاد تھا ابھی ٹھنڈا نہیں ہوا۔ چند قدموں کے فاصلے پہ ابو بکر صدیق کا خیمہ تھا، کہتے میں ان کے خیمے میں جھک گیا، وہی سوال میں نے دہرائے، وہی میں نے کہا عمر ابو بکر یہ سچے رسول ہیں؟ کہا بالکل سچے، قرآن سچا ہے، سچا ہے، اسلام سچا ہے، سچا ہے، تو پھر ہم دب کے صلح کیوں کریں؟ جناب عمر فرماتے ہیں میں قربان جاؤں ابو بکر کے لفظوں میں بھی فرق کوئی نہیں آیا، حروف بھی اتنے ہی جتنے نبی کریم نے ادا کیے تھے۔ حضرت ابو بکر فرمانے لگے عمر تجھے تیری ماں روئے، وہ اللہ کے رسول ہیں، مرضی سے بات نہیں کرتے، وہی کہتے ہیں جو رب انہیں حکم ارشاد فرماتا ہے، بئی نہیں وہی لفظ۔ فرماتے میں نے فوراً کہا، میں نے کہا ابو بکر حضور نے فرمایا نہیں تھا کہ عمرہ کریں گے؟ تو کہتے ہیں وہی لفظ، وہی حرف، وہی انداز، وہی طریقہ، وہی سلیقہ، وہی انداز تکلم، بالکل حضور کی اتباع میں اسی انداز میں فرمانے لگے عمر حضور نے فرمایا تھا عمرہ کریں گے، یہ تو نہیں فرمایا تھا کہ اسی سال ہی کریں گے، کریں گے تو انشاءاللہ کریں گے۔ فرماتے ہیں میں واپس آ کے بیٹھا تو حضرت عمر کہتے ہیں جب میرا غصہ اترا نا تو پھر میرے اندر سے آواز آئی کہ عمر ذرا غور تو کر، تو ابو بکر کے ایمان تک کبھی نہیں پہنچ سکتا، اس تک تیری رسائی نہیں ہو سکتی۔ میرے بھائی اتنی بحثیں ہیں ہمارے زمانے میں، اتنا الجھاؤ ہے، اتنا الجھاؤ ہے، یعنی ہر بندہ رائے کا اظہار کرنا ضروری سمجھتا ہے، ہر بندہ کہتا ہے جی میرے خیال میں، ہر بندہ کہتا ہے جی میرا ذہن یہ ہے، بلکہ کچھ تو کہتے ہیں میں اندر کی خبر نہ دوں آپ کو، یعنی اب پتہ نہیں اس کے پاس اندر کی خبریں کیسے آئیں گے، وہ سمجھ میں نہیں آتی بات۔ کچھ لوگ کہتے ہیں 35-40 سال ہو گئے جی علماء کو سن رہا ہوں، تو میں کہتا ہوں کہ میرا تو خیال ہے کہ 35 دن بھی بندہ کسی کو سن لے تو سیانہ ہو جاتا، تو 35 سال سے اگر آپ کی سمجھ میں نہیں آئے تو پھر زمین ہی بنجر ہے، پھر مہربانی کریں یہ ٹائلیں اکھیڑ کے نا تو نیچے سے کچی زمین نکالیں تاکہ کوئی بات سمجھ میں آئے۔ میرے نبی پاک علیہ السلام کے درویش صحابی تھے حضرت سعید بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ، فقیر فاقہ مست، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قریبیوں میں سے تھے۔ ایک عورت نے الزام لگا دیا
زمین کے قبضے کا. میں کیسے آپ سے کہوں کہ جب لوگ کسی ایسے شخص پر جس نے زندگی ساری دیانتداری سے گزاری ہو، لوگ الزام لگاتے ہیں نا، تو یہ بھی نہیں سوچتے ہم بات کس کے بارے میں کر رہے ہیں. کھلی ہوئی زبان ہوتی ہے، جو مرضی کہہ دیتے ہیں. حضرت سعید ابن زید پر الزام لگا دیا. اتنا بڑا آدمی، محبوب کا صحابی، اور عورت پہ الزام لگا دیا. اور جب اللہ والے بد دعا دیتے نہیں، لیکن جب کچھ تکلیف اتنی دے، کلیجہ پھٹ جائے، پھر بندہ کیا کرے؟ وہی بات کہ اب وہ کچھ کہہ نہیں سکتے تھے، ایک عورت پر کس طرح کوئی بات ہو سکتی تھی. دونوں ہاتھ اللہ کی بارگاہ میں اٹھائے، یہ صحیح حدیث میں موجود. دونوں ہاتھ اللہ کے حضور اٹھا کے عرض کرنے لگے، مالک اگر یہ عورت جھوٹی ہے نا تو پھر اسے اندھا کر دے اور اس کی قبر اس کے گھر میں بنا دے. صحابہ فرماتے ہیں کہ حضرت سعید ابن زید کا تو وصال ہو گیا، زمانہ گزر گیا، لیکن ہم نے پھر اس بی بی کو اندھا ہوتے دیکھا ہے. پھر اس کے گھر میں کنواں تھا اور ہم نے اسے اپنے ہی گھر کے کنویں میں گر کے مرتے ہوئے بھی دیکھا ہے. میں جانتا ہوں اس بوڑھی عورت کو جس کی بیٹی کو کسی نے بڑا ہی ستایا تھا سسرال والوں نے، اور خامد اس کا موجود نہیں تھا، تو وہ اپنے وہاں سے نکلتے ہوئے نا واپس گھر سے، تو وہ دروازے پہ کھڑی ہو کے کہہ رہی تھی، حضرت صاحب میں گزر رہا تھا، حضرت صاحب گل سن لو، بچیوں کا باپ کوئی نہیں، ایک بھائی ہے بیچارہ کدھر کدھر جائے، ہر چوتھے دن میں یہاں آ کے منتیں کر کے دوپٹے پھینک کے بچی چھوڑ کے جاتی ہوں. آج میں نے اپنا مقدمہ رب کی بارگاہ میں پیش کر دیا. آپ گواہ رہے نا، میرا جرم صرف ہے کہ میں بیٹیاں دی ماں، گواہ رہے نا آپ، میں نے مقدمہ اللہ کے حضور درج کرا دیا ہے. بیٹی کو حوصلہ دے کے جاتی ہوں، خود نہیں سوتی میں ساری رات. مجھے پتہ ہے میری بیٹی کے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے، اور ان کو بھی پتہ ہے لے جا کوئی نہیں سکتے، بندے ماڑے ہیں، تو یہ روز ظلم کرتے. اب میں نے وہ مقدمہ درج کرا، آپ گواہ رہنا. میں نے بڑا منایا اس اماں کو، میں نے کہا میں اتنے سخت جملے نہ کہنے لگی، کلیجہ اندر سے پھٹ گیا. چھلنی ہے. ایک شخص کے کمرے میں جاتی تھی معافی مانگنے، چلو بچی سے غلطی ہو گئی تو اٹھ کے دوسرے کمرے میں چلا جاتا تھا، میں دوسرے میں جاتی تھی چونکہ میں بیٹی والی ہوں. اب میں نے مقدمہ درج کرا دیا ہے، اب میرا رب جانے میں بڑا اللہ کا گناہگار بندہ ہوں. میں نے پھر واقعی وہاں انصاف ہوتے دیکھا، میں نے وہ رنگ بدلتے اور حالات تبدیل ہوتے دیکھے. یہ یاد رکھنا، زندگی خود بھی گناہوں کی سزا دیتی ہے، یہاں بھی زندگی خود بھی گناہوں کی سزا دیتی. یاد رکھنا، ذرا احتیاط سے منہ کھولنا کسی کے بارے میں، اللہ کے بندوں کے بارے میں اپنی زبانیں ذرا احتیاط سے کھولنا، ذرا خیال کرنا. کسی غریب کے بارے میں جملے سوچ کر بولنا، کسی کمزور کا مذاق اڑانا تو معاذ اللہ ذرا ہوش کرنا، اللہ سے ڈر کے بات کرنا، اس لیے کہ بڑی جلدی انصاف کا وقت آنے والا، بڑی جلدی حالات بدلنے والے. تلک الایام نداولها بین الناس، اللہ لوگوں کے درمیان دن بدل دیا کرتا ہے، پھر لوگوں کو جگہ نہیں ملتی چھپنے کی، رخ چھپانے کی. کسی کو اتنا نہ ستاؤ کہ وہ بیچارہ خود کچھ نہ کر سکے اور اللہ کے حضور تمہاری شکایت کرے. بچو. میں نے بہت پرانا ایک جملہ کہا تھا، پھر کہتا ہوں، غریبوں کی بد دعائیں دن میں نہیں ستاتی، غریبوں کی بد دعائیں رات کو ستاتی. جب اے سی پورا لگا ہو، گھر پورا بہترین بنا ہو اور نیند نہ آئے، اور اپنے ہی گھر سے خوف آئے، اور اپنے ہی مقام سے بندہ بے چین ہو کے اٹھے،